इस वीडियो में हम सबक बाइसाइकिल की तालीम की पढ़ाई करेंगे। ये एक कहानी है जो लिखने वाले ने हमें सुनाने की कोशिश की है और ये एक मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है। अभी कद इतना भी ना था कि पैर आसानी के साथ बाइसाइकिल के पैडल तक पहुंच सकें कि साइकिल सवारी के शौक ने गुदगुदाया। यहाँ तक कि अब बगैर साइकिल के ज़िंदगी दुश्वार हो गई। गुदगुदाया जैसे गुदगुदी से जिस्म में हरकत होती है, इसी तरह उसके शौक ने हरकत की, यानी शौक उभरा, बढ़ा। और दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल। तो लिखने वाला कह रहा है कि ये जब मुझे साइकिल चलाने का शौक़ हुआ तो मेरा कद इतना भी लंबा नहीं था कि मेरे पाँव आसानी के साथ बाइसाइकिल के पैडल तक भी पहुंच सकें, लेकिन इतना ज़्यादा वो शौक़ था कि उस शौक़ को पूरा किए बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल महसूस कर रहा था। हर वक्त उसी का तज़किरा है और रात को ख्वाब भी देखते हैं तो बाइसाइकिल का। बात ये थी कि सड़कों पर कसरत से अपने हम उम्रों को और अपने से बड़े लोगों को बाइसाइकिल पर फराटे भरते हुए देखते थे और कलेजा थाम कर रह जाते थे कि एक ये हैं जिनको ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल है, दुनिया में बहिश्त के मज़े उड़ा रहे हैं, बाइसाइकिल के मालिक हैं और बाइसाइकिल पर बैठकर हवा में तैरते फिरते हैं। एक हम बदकिस्मत हैं कि हमारी किस्मत में और सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ साइकिल। तज़किरा, ज़िक्र या बयान, किसी चीज़ के बारे में बात करना, उसका ज़िक्र करना। फराटे भरते हैं यानी तेज़ी से चलाते हैं। कलेजा थाम कर यानी दिल थाम कर रह जाते हैं और उनको देखकर परेशान हो जाते हैं। लुत्फ़, मज़ा उठाना, बहिश्त जन्नत को कहते हैं। साइकिल चलाने का इतना शौक़ था कि हर वक्त बस उसी का जिक्र होता था। रात को ख्वाब में भी बाइसाइकिल ही नज़र आती थी और हर तरफ मैं जब अपने हम उम्रों को और अपने से बड़े लोगों को बाइसाइकिल चलाते हुए देखता था, तेज़ी से वो चलाकर मेरे पास से गुज़र जाते थे, तो मैं परेशान हो जाता था कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी को मज़े से गुजार रहे हैं और इस दुनिया में ही वो जन्नत के मज़े उठा रहे हैं। बाइसाइकिल के मालिक हैं और हर वक्त जहाँ वो जाना चाहते हैं खुशी से वो बाइसाइकिल पर बैठकर चले जाते हैं। और एक मैं बदकिस्मत हूँ कि मेरी किस्मत में और तो सब कुछ है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास साइकिल हो वो नहीं है। तो ये एक मज़ाहिया अंदाज़ है जिस तरह वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे वो साइकिल को चलाने का शौक़ उनमें पैदा हुआ और कैसे उनको साइकिल मिली। हमारे बुज़ुर्गों को हमारी दिली कैफियत का इल्म था, बल्कि वो हमारी मजनूनाना हालत से तंग आ गए थे और किसी न किसी तरह हमको मुतमईन करने की फ़िक्र में थे। दिली कैफियत जो दिल की हालत थी हमारे, मजनूनाना हालत यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शौक़ जब पैदा हो जाए किसी के अंदर किसी चीज़ के लिए, तो उसे कहते हैं कि ये अब मजनूनाना हालत में आ गया है। मुतमईन, इत्मीनान दिलाना। हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे बड़े थे वो भी हमारी दिल की कैफियत को, दिल की हालत को जानते थे और वो हमारी इस हालत को, इस शौक़ को जो इंतहा को पहुंच चुका था, उससे वो तंग आ गए थे और वो हर तरह से हमें कोशिश करते थे कि मुतमईन कर सकें, इत्मीनान दिला सकें। आखिरकार उधर से ये शर्त पेश की गई कि सवार होना सीख लो तो ख़रीद ली जाए, और इधर से ये ज़िद सी कि ख़रीद दो तो सीख लेंगे। तो आखिर ये शर्त पेश की गई बड़ों की तरफ से कि अगर तुम सवार होना सीख लेते हो तो तुम्हें साइकिल ख़रीद ली जाएगी, और मैं ये ज़िद कर रहा था कि मुझे अगर ख़रीद के दोगे तब मैं वो साइकिल चलाना सीख पाऊँगा। लेकिन बगुफ्तो शनीद कुछ हमारे बड़े बूढ़े झुके और कुछ हम, और आखिरकार ये तय पाया गया कि हम किसी पुरानी बाइसाइकिल पर सवार होना सीख कर मश्क कर लें तो नई ख़रीद ली जाएगी, वरना नई बाइसाइकिल टूट कर सीख चुकने से पहले ही हमको फिर नई बाइसाइकिल की तमन्ना में मुब्तला कर देगी। बगुफ्तो शनीद इसका मतलब होता है कहना सुनना।
گفت کہنے کو کہتے ہیں، شنید سننے کو کہتے ہیں، کہ یہ ساری باتیں جو میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیں اور ان کی باتیں سنی، اس تمام کے بعد کچھ میرے بڑے بوڑھوں نے، میرے بزرگوں نے میری بات کو مانا، اور کچھ میں ان کی بات پر عمل کرنے کے قابل ہوا۔ اور طے یہ ہوا کہ نئی بائیسیکل کو خریدنے سے پہلے کسی پرانی سائیکل پر مشق کی جائے، اس کو سیکھا جائے، اور پھر نئی سائیکل کی خریداری کی طرف بڑھا جائے۔ اگر نئی سائیکل خرید لی جائے گی اور اس پر سیکھنے کی کوشش کی جائے گی تو کہیں وہ سائیکل ٹوٹ نہ جائے اور پھر نئی خواہش نہ پیدا ہو جائے کہ اب تو نئی سائیکل خریدنی ہے۔ تو اس تمام بات چیت کے بعد یہ طے پایا۔ پرانی بائیسیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی۔ جستجو، تلاش یا خواہش کا مطلب یہاں لیا جائے گا کہ جب پرانی سائیکل کی میں نے تلاش کی تو وہ بہت جلد ہی اس میں کامیابی مجھے حاصل ہوئی۔ یعنی ایک دن کوئی صاحب بائیسیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے۔ وہ تو ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائیسیکل ہمارے کام آئی۔ یعنی ایک بزرگ جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کی سائیکل پہ میں نے مشق کر لی سیکھنے کی۔ بائیسیکل لے کر کمپنی باغ کی اس سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف گئی تھی، اور وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائیسیکل کی بسم اللہ کر دی۔ فراز کہتے ہیں اونچائی کو، نشیب کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف پستی، فطرت قدرت کو یا ارد گرد کے ماحول کو، معلم استاد کو کہا جاتا ہے۔ تو بائیسیکل کو لے کر جب وہ سڑک پر پہنچے تو وہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف سڑک جا رہی تھی، اور اس جگہ انہوں نے لکھنے والے نے وہاں اپنی سائیکل کو سیکھنے کا سبق شروع کیا۔ بائیسیکل کے پیڈل پر بایاں پیر رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نصف اس کے فریم میں اور نصف زمین پر دراز نظر آئے۔ یہ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ایک مزاحیہ انداز میں انہوں نے بات کو یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب وہ بائیسیکل پر بیٹھنے لگے، پیڈل پر انہوں نے پاؤں رکھا اور دایاں یعنی داہنا پاؤں اٹھایا تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے، سائیکل آگے جانے کے بجائے لیٹ گئی، یعنی گر گئی، اور آدھے وہ فریم میں پھنس گئے اور آدھے زمین پر گر گئے، دراز لیٹ جانا۔ لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائیسیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائیسیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود لڑکھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائیسیکل کو ہاتھ میں لیے لیے کلا بازی کھا گئے اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی، لیکن ہم نے کہا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو دوسری کوشش میں بھی سائیکل تھوڑی سی آگے بڑھ کر پھر گر گئی اور کچھ چوٹیں بھی آئیں لکھنے والے کو، جنہوں نے یہ کہانی ہمیں بتائی ہے۔ آگے شعر ہے، شاہ سوار کا مطلب ہوتا ہے جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یا کسی فن کو سیکھنے والے کو شاہ سوار کہتے ہیں۔ طفل وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی چلنا پھرنا نہ سیکھ رہا ہو، جو بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہو، اپنے پاؤں پر اسے ابھی چلنا نہ آتا ہو، ایسے بچے کو طفل کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مراد بھی ہے کہ ہم نے بھی یہ سوچا، لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ میں سیکھوں گا تبھی تو میں میدان جنگ میں ایک ماہر کے طور پہ ظاہر ہوں گا۔ ایک بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ کیسے سیکھ سکتا ہے کچھ بھی؟ تو سیکھنے سے ہی تو کام آتے ہیں۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی، اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے کہ ہم بجائے گرنے کے بائیسیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے، اور جب وہ اچھی طرح گر گئی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ اب یہ تمام جو سلسلہ چل رہا تھا مشق کا، تو اس میں یہ کامیابی اس لکھنے والے کو حاصل ہوئی کہ وہ پہلے تو بائیسیکل کے ساتھ خود بھی گر جاتے تھے، لیکن اب کی بار یہ ہوا کہ بائیسیکل تو گر گئی لیکن وہ خود سنبھل گئے اور کھڑے ہو گئے۔ لیکن اب کی مرتبہ بائیسیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود ادھر جا رہی، اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اسی کی پیٹھ پر بیٹھ جانا پڑا۔ یعنی
جب سائیکل آگے گری تو وہ گدھے سے جا کے ٹکرا گئی، اور پھر گدھے کا سہارا لے کر لکھنے والے کو اس کے اوپر بیٹھنا پڑا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائسیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے، یا ہم ہی نہیں یا تو ہی نہیں۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، یعنی میرا یہ ارادہ تھا کہ میں، جب لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں بھی اس سائیکل سے پورے مقابلے میں تھا، کہ یا تو میں نہیں رہوں گا یا تو پھر وہ سائیکل نہیں رہے گی، کوئی تو جیتے گا اس جنگ میں۔ اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا کہ ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصہ میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائسیکل اٹھا اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا، یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے۔ تو اس سارے سلسلے میں ان کو جو غصہ یہ آیا کہ میں نے یہ جنگ جیتنی ہی ہے، میں نے سائیکل سیکھ کر ہی رہنا ہے۔ تو اتنا اس غصے میں وہ مشق کرتے رہے سائیکل چلانے کی، تو آخر کار یہ ہوا کہ سائیکل تو گر جاتی تھی لیکن میں خود سنبھل جاتا تھا، یا سائیکل نے گرنا ہی چھوڑ دیا، یہ دونوں باتیں ہوئیں۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا، جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائے تو ماں ہمارے یقیناً بجائے خشکی کے اس کو تری میں چلنا پڑے، لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا۔ یہاں ماں کا مطلب ہے ساتھ۔ یہ جو تمام سلسلہ چل رہا تھا مشق کا، سائیکل سیکھنے کا، تو وہ اس حد تک بات پہنچی کہ درخت کے سہارے سے وہ جو جس نے یہ کہانی لکھی ہے وہ گدی پر بیٹھ گیا، سائیکل کی گدی پہ بیٹھ گیا، اور سائیکل کو اس نے چھوڑ دیا، اور وہ سائیکل اس تیزی سے آگے کی طرف بڑھی، لہراتی ہوئی خوبصورت سے طریقے سے آگے چلی کہ اگر تو وہ نالے کے پل سے نہ ٹکرا جاتی تو وہ سیدھی نالے میں ہی چلی جاتی اور خشکی کے بجائے پھر مجھے تری میں چلنا پڑتا، یعنی اس پانی میں مجھے سائیکل چلانی پڑ جاتی۔ لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور وہ گر گیا زمین پر، منہ کے بل گر گیا، یعنی زمین پر بالکل سیدھا گر گیا، منہ زمین پر جا کے لگا۔ گرنے کی تمام تکلیف اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائسیکل پر اتنی دور چل کر گرے ہیں، یعنی پہلے تو بہت وقفے سے فوراً ہی گر جاتا تھا وہ سائیکل سے، لیکن اب گرنے کی تکلیف اس وجہ سے کم ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے میں نے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیا تھا کہ سائیکل کچھ زیادہ دیر چلی تو ہے نا۔ یہ ایک مزاحیہ انداز میں انہوں نے اس بات کو یہاں لکھا ہے۔ لہٰذا پھر وہیں گئے جہاں سے چلے تھے، اور پھر اسی طرح سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی۔ لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کمبخت دھوبنیں کہاں سے اس سڑک پر آ گئیں۔ کمبخت یعنی یہ اچانک جو دھوبنیں بہت زیادہ وہاں پہ آ گئیں، لاکھ لاکھ چیخے چلائے، ہٹو بچو کیا، مگر جدھر وہ ہٹی اسی طرف سائیکل بھی مڑی، اور آخر کار ان کی گٹھڑی سے الجھ کر ہم بھی گرے، بائسیکل بھی گری۔ بمشکل تمام ان کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا واہ، دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا۔ تو پہلی کوشش میں تو نالے کے پل سے سائیکل ٹکرائی، دوسری کوشش میں دھوبنے جو کپڑے دھوتی ہیں وہ اچانک سامنے آ گئیں اور ان سے جا کر سائیکل ٹکرا گئی، ان کے پاس جو کپڑوں کی گٹھڑی تھی اس سے وہ سائیکل الجھی، گری، اور بڑی مشکل سے ان دھوبنوں کو میں نے وہاں سے روانہ کیا اور وہاں سے چلتا کیا کہ نہیں جی یہ غلطی سے ہو گیا ہے، اور پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں اس پہ سوار نہیں ہوں گا۔ لیکن پھر سوچا دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا، لبے بام کا مطلب ہوتا ہے ویسے چھت کا کنارہ، لیکن یہاں پہ منزل کی بات ہو رہی ہے کہ اب تو بہت تھوڑا سا ہی سبق رہ گیا ہے جو میں نے لینا ہے، اور اس کے بعد میں سائیکل چلانے کا ماہر ہو جاؤں گا۔ اس سے آگے کی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔